टेक टाइकून एलॉन मस्क के वजारत संभालने से पहले के बयान क्या दुनिया में इस्लामोफोबिया को हवा देंगे? बरतानवी वजीर आजम स्टॉर्मर पर बच्चों को इस्तेहसाल का निशाना बनाने वालों से नरमी बरतने का इल्जाम धर दिया। आखिर ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में ये इल्जामात हैं क्या? इनकी हकीकत क्या है? क्या वाकई इसमें पाकिस्तानी मुलव्वस हैं? क्या इन इल्जामात को दोबारा सुर्खियों में लाने से मगरिब और अमेरिका में इस्लामोफोबिया की शिद्दत में इजाफा होगा? आखिर हकीकत है क्या? वीएलसी पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क अभी वजारत की कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, लेकिन उनके बयानात ने यूरोप में हलचल मचा दी है और उनके बयानात की हिद्दत खुसूसी तौर पर बरतानिया और जर्मनी में महसूस की जा रही है। इलॉन मस्क की जानिब से यूरोपीय सियासत में मदाखलत के बयानात तसलसल से आए हैं पिछले कुछ दिनों में। मस्क ने बरतानिया की रिफॉर्म यूके और जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जैसी दाएं बाजू की जमातों की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने बरतानिया में कम उम्र बच्चों के इस्तेहसाल के स्कैंडल से निमटने पर हुक्मरान जमात पर तनकीद करते हुए कहा है कि बरतानवी वजीर आज़म स्टॉर्मर को जेल में होना चाहिए। मस्क ने बरतानवी वजीर जेस फिलिप्स पर भी तनकीद की और बरतानवी शाह से नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर डाला। मस्क ने एक्स सारिफीन से पूछा कि क्या अमेरिका को बरतानिया के लोगों को उनकी जालिम हुकूमत से आज़ाद कराना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब इलॉन मस्क ने जेल में बंद बरतानवी दाएं बाजू के रहनुमा टॉमी रॉबिन्सन की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया है। टेक टाइकून की जानिब से एक्स पर बयानबाजी के बाद बरतानिया और अमरीकी मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर लफ्ज़ों की एक जंग छिड़ गई है। इलॉन मस्क ने लिखा कि टॉमी रॉबिन्सन सच बोलने की वजह से कैद तन्हाई में क्यों है, उसे आज़ाद किया जाए और जिन लोगों ने इस गद्दारी को छुपा रखा है वो उस कोठड़ी में उसकी जगह ले लें। इस बात को जहन में रखें कि रॉबिन्सन इंतहाई दाएं बाजू का कारकुन है जो इमिग्रेशन और इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलाता है और एक बरतानवी जज ने अक्टूबर में रॉबिन्सन को इस तौहीनामेज़ दावे को दोहराने पर 18 माह कैद का हुक्म दिया था कि शामी पनाहगुज़ीन स्कूल के लड़के ने बरतानवी लड़की पर हमला किया। एक अमरीकी अखबार ने सवाल उठाया कि इलॉन मस्क फ्री रॉबिन्सन तहरीक में क्यों शामिल हुआ। रॉबिन्सन पर 2018 में नफरत अंगेज तर्ज अमल पर ट्विटर ने खुद पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीदने और ख़ुद को आज़ाद तकरीर की मुहिम चलाने वाला करार देने के बाद रॉबिन्सन का अकाउंट बहाल कर दिया था। टॉमी रॉबिन्सन की साइलेंस्ड के नाम से मुतनाज़ डॉक्यूमेंट्री बुनियादी तौर पर बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जज्बात उभारने की एक कोशिश गर्दानी जाती रही है और इसे इलॉन मस्क ने एक्स के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ रिलीज़ करने की इजाज़त दी बल्कि उसकी मशहूरी भी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त लीडर टॉमी रॉबिन्सन की इस तरीके से हिमायत क्या यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में मुस्लिम मुखालिफ लहर का कहीं नुक्ताए आगाज़ तो नहीं साबित होगा? टॉमी रॉबिन्सन जो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है, गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से बरतानिया में वो इस्लामोफोबिया और महाजरीन मुखालिफ और नस्ल परस्त शिद्दत पसंद जज्बात फैलाने का उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती रही है कि वो ये सब कुछ करता है। और रॉबिन्सन एक अरसे तक बरतानिया में नस्ल परस्ताना तंजीम इंग्लिश डिफेंस लीग भी चलाते रहे हैं और इस तंजीम को नॉर्वे की तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हमलों और इस तरह के जुड़े बहुत से तनाज़ात के साथ जोड़ा जाता है। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद ये इसमें उनका एक किरदार भी था। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने इलॉन मस्क का नाम लिए बगैर उनके इल्ज़ामात को झूठ और गलत मालूमात पर मबनी करार दिया और उसकी मजम्मत की है। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने अरबपति की जानिब से बच्चों के इस्तेहसाल के स्कैंडल के बारे में
جھوٹ پھیلانے کی مذمت کی۔ اسٹارمر نے مسک کے ان الزامات کے خلاف بھی اپنا دفاع کیا کہ انہوں نے پبلک پروسیکیوشن کے سربراہ کے طور پر ایسے گروہوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی نہیں کی جو ٹین ایج بچیوں کے ساتھ استحصال میں ملوث تھے۔ اسٹارمر نے کہا کہ وہ لوگ جو جھوٹ اور غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے وہ متاثرین میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ادھر دائیں بازوں کی برطانوی جماعت ریفارم UK کے رہنما نائجل فراج نے اپنی پارٹی کی حمایت پر مسک کی تعریف کی ہے۔ تاہم مسک نے نائجل فراج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں اس جماعت کی رہنمائی سے ہٹا دینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفارم جماعت کا اب ایک نیا رہنما ہونا چاہیے۔ یہاں بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں کم عمر بچوں کے استحصال کے درجنوں واقعات 90 کی دہائی سے تواتر کے ساتھ سامنے آئے۔ ان گینگز پہ الزام تھا کہ یہ کم عمر بچوں بالخصوص بچیوں سے دوستیاں کر کے انہیں بہلا پھسلا کر نشے کا عادی بناتے تھے اور پھر انہیں استحصال کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ برطانوی علاقوں روشل، اولڈہم اور روتھرہم سے سامنے آنے والے کیسز میں 2-4 نہیں، لگ بھگ 1400 سے بھی زیادہ بچوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا، جن میں واضح اکثریت کا تعلق سفید فام برطانوی کمیونٹی سے تھا۔ 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں برطانوی پولیس نے ان گینگز کو پکڑا اور عدالتوں نے سزائیں دیں۔ یوں معاملہ دب گیا۔ خیال رہے کہ بچوں کو اس طریقے سے ان کا استحصال کرنے والے ذہنی مریض ہر رنگ، نسل، قوم سے بالاتر صرف ایک بیمار ذہن، مجرمانہ رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیکن ہم پاکستانیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ سفید فام برطانوی بچوں کا استحصال کرنے والے ان گرومنگ گینگز کے پیچھے مختلف مواقعوں پر جنوبی ایشیائی، عموماً پاکستانی نژاد برطانوی مردوں کا نام سامنے آتا رہا ہے۔ یوں چند بد کردار لوگوں کے باعث پوری پاکستانی کمیونٹی بدنام ہو رہی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ برطانیہ میں مسلمان بالخصوص پاکستانیوں کو اپنے جان، مال، عزت اور مستقبل کا ڈر ہے۔ اس وقت برطانیہ میں انسٹاگرام، فیس بک سمیت سوشل میڈیا پر ایسے درجنوں اکاؤنٹس موجود ہیں جو فیس بک لائیو جسٹس مہم چلا رہے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس زیادہ تر سفید نسل پرست افراد چلاتے ہیں، جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم عمر لڑکی یا لڑکا بن کر مردوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ چیٹنگ کے دوران اپنی عمر 13 سے 14 برس بتاتے ہیں، اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہی جھانسے میں پھنسنے والا مرد ملاقات کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو یہ فیس بک، انسٹاگرام لائیو ویڈیو کے ساتھ اس مرد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے مردوں کو سرعام بچوں کا استحصال کرنے والا قرار دے کر موقع پر ہی مضحکہ خیز سزا دی جاتی ہے۔ اب ہم ان گرومنگ گینگز کے ارکان کے بارے میں موجود شواہد کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ 2014 میں روتھرہم کیس کا آزادانہ جائزہ لیا گیا اور اس کے نتیجے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں پروفیسر ایلیکس جے نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مجرموں کی اکثریت پاکستانی وراثت سے تعلق رکھتی تھی۔ اس جائزے میں 2010 میں سزا یافتہ 5 افراد کو بھی شامل کیا گیا۔ گریٹر مینچسٹر پولیس نے فروری 2012 میں رشٹل سکینڈل کے مقدمے میں سزا پانے والے افراد کی شناخت پاکستانی نیاد برطانوی مردوں کے طور پر کی، جبکہ ٹیلفورڈ کیس کی آزادانہ انکوائری میں لکھا گیا کہ بچوں کے استحصال کرنے والوں کا تعلق جنوبی ایشیائی کمیونٹی سے تھا۔ ان جائزوں میں پولیس اور سماجی اداروں کی ٹیموں کے درمیان ان خدشات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر وہ غیر سفید فام مجرموں کے گروہوں کا تعاقب کرتے ہیں تو ان پر نسل پرستی کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے جنوبی ایشیائی اسکینڈلز کے مقابلے میں 2010 میں کارنوال کے کیمبرن علاقے میں 30 بچوں کے ساتھ استحصال کرنے والے سفید فام مردوں اور ایک عورت کے گروہ کو بہت کم توجہ دی گئی۔ برطانوی ہوم آفس نے اس معاملے پر 2020 میں دستیاب ڈیٹا کا مطالعہ بھی کیا اور کہا کہ اکیڈیمک لٹریچر نسل اور اس قسم کے جرائم کے تعلق کے بارے میں بہت ہی محدود ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچوں کا استحصال کرنے والے گروہوں میں عام طور پر سفید فام لوگ شامل ہوتے ہیں۔
یہ تاثر ملتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سفید فام اور ایشیائی مجرموں کی زیادہ نمائندگی دکھائی گئی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں مجرم کی شناخت کی معلومات اور ڈیٹا کا معیار درست نہیں ہے، جس وجہ سے اس تحقیق کا نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم یہ امکان ہے کہ کوئی ایک کمیونٹی یا ثقافت انفرادی طور پر ان جرائم کا شکار نہیں ہے۔ اسی طرح 2015 کی ایک تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ گروپ اور گینگ پر مبنی بچوں کے استحصال کے 1231 مجرموں میں سے 42% سفید فام تھے۔ محض 14% کو جنوبی ایشیائی یا ایشیائی برطانوی اور 17% کو سیاہ فام قرار دیا گیا۔ کم عمر بچوں کے استحصال کے متعلق رادرہیم، روشٹل اور ٹیلفورڈ میں 3 رپورٹس نے بہت سے مسائل پر توجہ مرکوز کی۔ ان میں ایک عام عنصر یہ تھا کہ ان گینگز میں شامل مرد اکثر ٹیک اوے یا ٹیکسیاں چلاتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق نائٹ اکانومی یا رات کی معیشت سے ہے۔ اس سے انہیں رات گئے باہر نکلنے والے بچوں، بدسلوکی کرنے کے لیے جگہوں اور اپنے متاثرین کو مختلف جگہوں پر لے جانے کے لیے گاڑیوں تک رسائی ملتی ہے۔ ٹیلفورڈ کیس کی انکوائری کے بعد 2022 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور اس رپورٹ میں پولیس نے ان استحصال کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان لڑکیوں نے بیڈ بوائز کے ساتھ جانے کا انتخاب خود کیا تھا اور ایک بچے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انکوائری میں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں اور کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، اور متعدد بار ان کے پاس صرف کہنے کو کچھ زیادہ نہیں ہوتا اور وہ تعاون بھی نہیں کرتے۔ اب اس طرح کی رپورٹنگ اور بیانات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال ملک کے شمال میں واقع بیرو نامی ایک شہر میں ایلینور ولیمز کا کیس ہے، جس میں ایلینور ولیمز نے من گھڑت کہانیاں بنا کر پاکستانی نیاد مردوں پر ٹریفکنگ اور استحصال کے الزامات لگائے، جو کہ عدالت میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ عدالت نے ایلینور ولیمز کو 8 سال کی سزا سنائی، اور ان الزامات کی وجہ سے علاقے میں پاکستانی افراد خوف و ہراس کا شکار رہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنوبی ایشیائی اور پاکستانیوں پر برطانیہ میں کم عمر لڑکیوں کے استحصال کا معاملہ 2023 کے شروع میں بھی ایک بار ابھرا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنوبی ایشیائی اور پاکستانیوں پر برطانیہ میں کم عمر لڑکیوں کے استحصال کا معاملہ 2023 کے شروع میں بھی ایک بار ابھرا، جب کنزرویٹو پارٹی کی برطانوی وزیر خارجہ سویلا بریورمن نے گرومنگ گینگز میں ملوث افراد کی نسل کے بارے میں متعدد تبصرے کیے اور کہا کہ یہ مجرم مردوں کے گروہ ہیں، جن میں تقریباً تمام پاکستانی نیاد برطانوی ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان گینگز میں پاکستانی نیاد برطانوی مردوں کی اکثریت ہے۔ ان کے اس بیان کو ویسٹ یارکشائر کی لیبر منسٹر ٹریسی بریبن نے ڈاگ وسل کا نام دیا، یعنی مخصوص گروپ کو نشانہ بنانے کے لیے سیاسی پیغام دینا۔ اس کے علاوہ برطانوی وزیر خارجہ پر بدنام دقیانوسی تصورات کو ہوا دینے کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ اس وقت برطانوی ہوم آفس کو بھی وضاحت جاری کرنا پڑی کہ وزیر خارجہ روشڈل، رادرہیم اور ٹیلفورڈ کے 3 انتہائی بدنام زمانہ گرومنگ گینگ کیسز کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ دوسری جانب برطانوی وزیر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ اس بیان سے ایک گمراہ کن تصور پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد برطانوی پاکستانیوں کو بدنام بنانا اور مختلف انداز میں پیش کرنا مقصود ہے۔ برطانوی سیکرٹری نے چند افراد کے مجرمانہ رویے کو ایک پوری کمیونٹی کی نمائندگی کے طور پر پیش کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ برطانوی سیکرٹری داخلہ نے پاکستانی نیاد برطانوی شہریوں کی جانب سے برطانوی معاشرے میں بے شمار ثقافتی، معاشی اور سیاسی خدمات کو بھلا دیا، اور برطانیہ میں موجود نسل پرستی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ برطانوی سیکرٹری داخلہ سویلا بریورمن کے بیان سے برٹش پاکستانی کمیونٹی بے حد ناراض ہوئی، کیونکہ یہ بیانات خود وزیر داخلہ کی 2020 کی اس رپورٹ کے برعکس تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو گرومنگ کے کیسز ہیں، ان میں مجرم پائے جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد سفید فام برطانوی شہریوں کی ہے۔
جبکہ صحافی اور مصنف سلیل ترپاٹھی کا کہنا تھا کہ جو گرومنگ گینگز ہیں ضروری نہیں کہ یہ پاکستانی نیاد مرد ہوں یا ایشین ہی ہوں، مسئلہ برطانوی سوسائٹی میں ہے، حکومت کو اس سے نمٹنا ہوگا، وزیر داخلہ کو سمجھنا ہوگا کہ گرومنگ کا مسئلہ کسی نسل اور مذہب تک محدود نہیں ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کے ان بیانات پر نہ صرف اپوزیشن پارٹیوں بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے بعض اراکین نے سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بیان نسل پرستانہ اور سماج میں ایک کمیونٹی کو تنہا کر دینے والا ہے۔ اپریل 2023 کے آغاز میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے کہا کہ گرومنگ گینگز کے متاثرین کو سیاسی وجوہات کے باعث نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے مزید ڈیٹا اکٹھا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تاکہ مشتبہ افراد انصاف سے بچنے کے راستے کے طور پر ثقافتی یا نسلی حساسیت کے پیچھے نہ چھپ سکیں۔ موجودہ وزیر اعظم اور اس وقت کے اپوزیشن لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر آپ مخصوص اعداد و شمار کو دیکھیں تو نسلی شناخت اس کا ایک چھوٹا عنصر ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے تمام حقائق نہیں ہیں تو پھر ہمارا رد عمل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طرح برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی رکن بیرونس سعیدہ وارثی نے کہا کہ بلیک اور براؤن لوگ بھی نسل پرست ہو سکتے ہیں۔ ہوم سیکرٹری کا رنگ اور ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ مجھے اپنی بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہماری کابینہ میں چہرے بدل گئے ہیں لیکن سوچ وہی پرانی ہے، تبدیلی صرف نام کی ہے۔ دائیں بازو کی کنزرویٹو پارٹی کی وزیر داخلہ سویلا بریومن کے 2 برس پرانے بیان کی طرح اب دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کی جانب سے اس موضوع پر بیان بازی پاکستانیوں سمیت مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے۔ یہاں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک میں مقیم مسلمان پہلے ہی عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے پاکستانی نیاد افراد کو نہ صرف نسلی منافرت کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ کمیونٹی کے نوجوان معاشرے کا ایک مثبت حصہ بننے کی بجائے اپنی شناخت کے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کے بیانات سے نسل کی بنیاد پر حملوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی ادھر کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت منفی کردار اس میں بھارتی میڈیا ادا کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر ان کا بس چلے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ برطانیہ اور مغرب سے تمام پاکستانیوں کو نکال کر شاید جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے، ان کو پاکستان میں جیلوں میں ڈالا جائے، اور اس طرح کے اوفینسو اور گھٹیا بیان ایز یوزول ہندوستان میڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں، جو کہ کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے اور نہ ہی ان پر اب افسوس ہوتا ہے بلکہ ہنسی آتی ہے کہ وہ پاکستان کے نام کا پی سنتے ہیں تو باولے کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ معاملے کی نزاکت کیا ہے اور معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بہرحال ایسی باتوں پر ہم ہستیاں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا، ایلان مسک نے وزارت کا قلم دام نہیں سنبھالا، یورپ کی قیادت بھی مکمل طور پر دائیں بازو کی سیاسی قوت کے پاس نہیں گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ بیانات کس تناظر میں کہے جا رہے ہیں، کس وجہ سے کہے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو ابھی علم نہیں ہے۔ اصل کہانی تب کھلے گی، اصل عقدہ تب کھلے گا جب ٹرمپ صدارت کا حلف اٹھا لیں گے، ایلان مسک وزارت کا قلمدان سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا ان کی پالیسیز کے ساتھ کہ آخر وہ کس سمت میں پالیسیز بنا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مغربی ممالک میں مقیم مسلمان اور بالخصوص پاکستانی کمیونٹی اپنا سیاسی اور سماجی کردار ادا کریں، متحرک ہوں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو طریقے کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ پیش کیا جائے، پوری دلیلوں کے ساتھ، پورے منطق کے ساتھ اور پورے ثبوتوں کے ساتھ اپنا کیس ایک اچھے وکیل کی طرح لڑیں، کیونکہ یہ قوم ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے وکیل نے بنائی تھی جس کا نام محمد علی جناح تھا۔ آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔
So present your case in a logical manner and try to convince those who probably have a negative view because of some propaganda which is being carried out either in Europe or by the Indian media. इसलिए मंतक, दलील, सबूत और अपने अमली किरदार के साथ दुनिया को ये साबित कीजिए और मगरिब को ये साबित कीजिए कि आप बेहतरीन शहरी हैं. आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लफ्ज़ों की जंग जब इक़्तिदार मिल जाएगा तब किस तरफ पहुंचेगी, तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूं जब तक कि ये साहिबान अपने ओहदों पर बराजमान नहीं हो जाते. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.